बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने नावल का लास्ट पार्ट रीड करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आवाज़ थोड़ी भारी महसूस हो रही होगी कि कल से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। ऊपर से वो ज़हनी सुकून ख़त्म हुआ पड़ा है। अभी आज आया नोटिफिकेशन के 29 अगस्त को लास्ट डेट है थीसिस सबमिशन की। अभी एक चैप्टर पूरा रहता है और वो भी वो चीज़ें रहती हैं जो आती नहीं है, और तबीयत भी ऐसी है कि कर भी नहीं सकते। तो फिर आप लगा लें कि ज़हनी टॉर्चर दिया हुआ है। और 29 है, सर ने कहा 2 दिन तक मुझे थीसिस चाहिए। अब जैसे हम अलादीन का चिराग लेके बैठे हुए, 2 दिन बाद उसको रगड़ेंगे, थीसिस निकल के तैयार हो जाएगा। खैर दुआ कीजिएगा कि ना अल्लाह पाक उधर कामयाबी करे, बग़ैर ज़्यादा ज़लालत के, ना बग़ैर ज़लालत के काम हो जाए। ज़लालत तो होनी है लेकिन चलो घट ज़लालत में हो जाए। बाकी अभी करते हैं स्टार्ट। मैं छुट्टी मार लेनी थी आज, लेकिन अगर नावल एंड लास्ट पार्ट रीड करना था, अगर तो न्यू नावल स्टार्ट करना होता ना, तो मैं तो पक्की छुट्टी मार लेनी सी। खैर आए नावल स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी भी मुतासरा जगह पर पहुंचा था। इसकी पोस्ट का वलीद से देखते इस तक आया। क्या सूरत हाल है वरीद? दियान ने हालात का जायज़ा लेना चाहा। सर, आपके जाने के तकरीबन 10 मिनट बाद एमपी चेक पोस्ट में एक शख्स ने ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की। चेक पोस्ट पर तैनात एहलकारों ने इसे रोका, जिस पर इसने खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। बहुत सी कीमती जानें ज़ाया होंगी सर। जो ज़ख्मी है वो सब ख़राब हालत में, बहुत कम चांसेस हैं इनके बचने के। वलीद ने बताया तो इसने बेबसी से होंठ काटे। इसके चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे, इंसानी अज़ा बिखरे पड़े थे, ज़ख्मी दर्द से करा रहे थे। पाक फौज के जवान जल्दी जल्दी ज़ख्मी और जामे शहादत नोश करने वालों को एम्बुलेंस में डाल रहे थे। बिखरी इंसानी अज़ा एहतियात से कपड़ों में लपेट कर महफूज कर रहे थे। इसके वो साथी जो कुछ देर पहले सही सलामत अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे थे, इस वक्त अपनी नींद सो रहे थे। वलीद, चेक पोस्ट और इससे लेकर तमाम इलाके को घेरे में लेकर तमाम रास्तों की मुकम्मल नाकाबंदी कर दो। ड्यूटी पर मौजूद तमाम जवानों से को अलर्ट रहे। याद रहे कोई भी मशकूक शख्स इलाके में दाखिल न होने पाए। ध्यान शाह ने फौरी हदायत दी, क्योंकि अस्करियत पसंदों की तरफ से इन्हें हमले के लिए पहले से वार्न कर दिया गया था। चेक पोस्ट से बाहर गुजरते वहीद किट का जायजा लेता रहा। ध्यान शाह की हदायत पर 1 घंटे के अंदर अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों ने चेक पोस्ट के इर्द गिर्द और इससे लेकर तमाम इलाके को घेरे में लेते हुए अपनी कोशिशें तेज तर कर दी। चेक पोस्ट तक आने वाले तमाम रास्तों पर रेंजर्स के दस्ते तैनात कर दिए गए। रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त इलाके में गश्त करी थी। हमले के खदशे के पेश नज़र इलाके की इमारतों छतों पर पुलिस और जवान चौकस खड़े थे। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को भी अलर्ट कर दिया गया था। सादा कपड़ों में भी तैनात कई एहलकार चौकस फेर रहे थे। मगर ध्यान शाह का पूरा मकसद इनका अगला मंसूबा नाकाम बनाना था, इसलिए इसने अपने साथियों को वार्न किया कि वो चौकस रहें। चेक पोस्ट में वापस आकर चार्ज संभाला, फिर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। सवाद की खूबसूरत वादी में कुछ अरसे से दहशतगर्दी और मज़ाहमतकारी का सिलसिला जारी था। कई मासूम बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान और सबसे बढ़कर वो जो इस वादी की हिफाजत पर मामूर जहाद में मसरूफ़ अमल थे, इन शिद्दत पसंदों की फायरिंग और बम धमाकों की जद में आकर अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके थे। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आखिर कब तक इन्हें सब कुछ सुनना, देखना और सहना पड़ेगा? न जाने इन इंतहा पसंदों का मकसद और नस्बुल ऐन क्या था? क्यों ये अपने सीनों से ईमान की दौलत निकाल कर इन्हें बम बारूद से भर रहे थे? अपनी नस्लों को कुरान का दर्स देने की बजाय इनके नन्हे मुन्ने हाथों में बंदूकों क्लैशनकोफ थमाकर इन्हें बेरारवी की जानिब माइल कर रहे थे। क्यों ये कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भुला बैठे थे, जिसमें किसी की जान पर नाहक जुल्म करने से मना किया गया? जिसने किसी एक जान इंसान का कत्ल किया, इसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। लेकिन यहाँ तो इन अस्करियत पसंदों के हाथ कई इंसानों के खून से रंग चुके थे और बदले में अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ा था। कितने अफसोस की बात है, चंद पैसों की एवज ये लोग अपनी जानें तक हारने को तैयार थे। इंसान जिस अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया, इनके नज़दीक खुदा की तरफ से दिए इस दर्जे की कोई अहमियत, कोई वक़्त नहीं। इस मुकाम को कैसे बेमुकाम किया जा रहा था, किस तरह इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। लेकिन नहीं, शायद इनके नज़दीक ये जहाद था, इंसानियत का कत्ल जहाद था, ना खून रेजी और गारत करी जहाद था। लोगों को गुमराह करना, इनके अमन सुकून को तबाह करना, इनकी अखलाकी इक़्तिदार पामाल करना इनकी नज़र में जहाद था। दूसरों के साथ साथ अपनी जान पर भी जुल्म करना इनके लिए जहाद था। ख़ुद को बम बारूद धमाकों से उड़ाना ये जहाद था। पता नहीं क्या मेंटालिटी होती है इन लोगों की। ये शायद मेरा ख्याल इन लोगों को मेंटली वो इतना वो किया होता है, इनकी ब्रेन वॉशिंग की होती है कि बेचारे सही गलत का फ़र्क ही भूल जाते।
قرآن تو جہاد کا پہلا اصول یہی بتاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے قتال سے اجتناب کیا جائے، صلہ رحمی سے کام لیا جائے، صرف ناگزیر حالات میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر یہ ان کا کون سا جہاد تھا جس کا راستہ تباہی کی طرف جاتا تھا؟ اس نے سختی سے اپنی کنپٹیاں دبائی تھیں، جانوں کے ضیاء پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دھیان شاہ کی یہاں پوسٹنگ کے بعد یہ پہلا سنگین واقعہ تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوا۔ اس سے پہلے شدت پسندوں کی جانب سے فائرنگ اور ہراساں کرنے جیسے چھوٹے موٹے واقعہ تقریباً روز ہی ہوتے ہیں۔ جوانوں کی موت پر اس کا جگر چھلنی تھا، دل کٹ رہا تھا۔ ابھی میں نہیں سوچا کہ گرداب میں گرا تھا جب موبائل پر بیپ بجی۔ ہاں انشاء نمبر گھر کا تھا اس لیے فوراً یس کیا۔ دھیان آپ ٹھیک ہے نا؟ انشال کی رندھی آواز ابھری۔ پاگل لڑکی، اتنی رات میں یہ پوچھنے کے لیے فون کیا؟ دھیان نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، 12:30 ہو رہے تھے۔ بتائیں نا، اس کی فکر میں ڈوبی آواز پھر ابھری۔ تینوں دن رات دی پئی اتھوڑی جان اٹکی پئی۔ ٹھیک ہوں، اور تم سوئی نہیں ابھی تک؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ جتنا ٹینس تھا انشال کے فون سے ٹینشن پل بھر میں کفور ہو گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ درد تو نہیں لگ رہا؟ دھیان نے پوچھا۔ نہیں۔ شیور؟ جی بھولے سے بولی۔ گڈ، اب ایسا کرو جلدی سے اچھے بچوں کی طرح کلمہ پڑھو اور سوچو۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ اس کی آواز میں نمی دھیان نے واضح محسوس کی۔ جب تم بلاؤ گی۔ ابھی آ جائے دھیان پلیز، پرو پڑی۔ ابھی آ جاتا ہوں دھیان کی جان، وہ مسکراتے ہوئے اسی کے انداز میں بولا، فون بند کر دیا۔ ہلکی خسر پسر شرابے فوراً الرٹ ہوا، باہر نکل کر دیکھا تو ولید ایک ضعیف العمر شخص سے الجھ رہا تھا۔ کیا بات ہے ولید، یہ بابا جی کون ہے؟ دھیان نے جاننا چاہا۔ رات کے اس پہر اتنی تاریکی میں جاری آپریشن کے دوران اس بوڑھے شخص کی موجودگی کچھ مشکوک لگی، حالانکہ وہ کہیں سے بھی دہشت گرد نہیں لگ رہا تھا۔ چہرے پر پھیلا موت کا جیسا خوف، جسم کی کپ کپاہٹ، ڈر و خوف کا ہاتھ تک یہ لرزتا کمزور وجود ماتھے کی پریشان چکنے سے بہت پورے اسٹار بنا رہی تھی۔ تسی سارے جڑے نہ اڑ جانا بم دے نال۔ سر یہ شخص اسی گاؤں کا رہنے والا ہے، نہ جانے سے اتنی رات میں کیا سوچو یہاں چلا ہے؟ میں تو پوچھ کے تھک گیا ہوں، کچھ بتاتے نہیں، ایک ہی رہتا ہے زبان پر، بڑے افسر سے ملنا۔ سر آپ خود ہی بات کر لیں اسے۔ ولید نے تفصیل بتائی تو اسے بے طرح حیرت ہوئی۔ جو شخص اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، رات کے اس پہر اتنی سخت سیکیورٹی میں اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کر رہا تھا، دھیان شاہ کے لیے بڑا پریشان اور حیران کن لمحہ تھا۔ کیا بات ہے بابا جی، کیوں ملنا چاہ رہے ہیں مجھ سے، وہ بھی اتنی رات میں؟ دھیان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے متانت سے پوچھا، لیکن وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا جیسے کسی کرنٹ نے چھو لیا۔ اب ابا نے کیا ہے، ہٹ جا، مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے قریب مت آنا۔ دھیان اور ولید دونوں نے بے وقت ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ بوڑھے کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، آنکھیں خوف سے ابل رہی تھی۔ دھیان نے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر آنسوں کا سیلاب رواں تھا، بوڑھی آنکھوں میں خوف پنہاں تھا۔ آدھی رات کے وقت بابا جی کا نزول، اوپر سے موت جیسا خوف و ہراس، پھر جس طرح وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا، یہ سب دھیان شاہ کو ٹھٹکانے کے ساتھ ساتھ اسے بڑے خطرے کا سگنل بھی دے رہا تھا۔ انی دیا پھر کچھ قدم چوکلا یا بڑے تو بھی بامدہ نہ لٹنا چاہنا۔ بابا جی آپ اتنا گھبرا کیوں رہے، کس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ دھیان شاہ نے نرمی سے پوچھا تو اس کا رنگ پک پڑ گیا، جسم کی کپ پہاڑ میں خوف کا عنصر غالب آنے لگا۔ چہرے پر پھیلی زردی سفیدی کا روپ تھار گئی، آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ کچھ دیر وہ اسی حالت میں سے دیکھتا رہا، ایک دم نہ جانے سے کیا ہوا، دائیں بازو کی آستین کا بٹن اپنے کپ کپاتے لرزتے کمزور ہاتھ سے ہولے ہولے کھولنے لگا۔ دونوں حیرت سے اس کی حرکات دیکھتے رہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بازو کا ڈھیلا ڈھالا کف فولڈ کرتا کوہنیوں تک آیا۔ یہاں پہنچ کر اس کے ہاتھ کچھ پل کر رکے، کپ کپائے، اگلے لمحے اس نے تیزی سے آستین اوپر کر دی۔ ولید کے ساتھ ساتھ دھیان شاہ بھی جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا، آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس پل آنکھیں جو منظر دیکھ رہی تھی وہ قیامت کی گھڑیوں سے کم نہ تھا۔ موت سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہو تو قیامت خود بخود آنکھوں میں گھومنے لگتی ہے۔ بوڑھے شخص کے بازو پر بندھا ٹائم بم ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ دھیان شاہ کے قدموں میں گرا وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے شاکنگ تھا۔ بوڑھے شخص کے خوف و ہراس کی وجہ اس کی سمجھ میں آئی، شدت پسندوں کا اتنا سیکیورٹی انتظام دیکھ کر جب مقصد پورا نہ ہوا اور کچھ بننا پڑا تو انہوں نے اس قریب بوڑھے شخص کا سہارا لے کر اسے اندھے کنویں میں دھکیل دیا اور اپنے مقصد کی تسکین چاہی، لیکن وہ شاید بھول گئے کہ مارنے والے سے بچانے والا کہیں بڑا ہے۔ دھیان نے آگے بڑھ کر سہارے سے اسے چیئر پر بٹھایا جو موت کے خوف سے پہلے مار رہا تھا۔ ولید بم ڈسپوزیبل اسکواڈ سے کو فوراً لوٹو۔ دھیان نے چلاتے ہوئے حکم جاری کیا۔ بم پھٹنے میں صرف 7 منٹ باقی تھے۔ یہ 7 منٹ سب کی زندگی اور موت دونوں پر بھاری تھے۔ ولید کی فون کال پر 2 منٹ کے اندر بم ڈسپوزیبل اسکواڈ پوسٹ میں پہنچی۔ نیم جان ہوتے بوڑھے کے بازو پر بندھا بم چیک کیا، 4 منٹ 3 سیکنڈ ابھی باقی تھے۔ آہستہ آہستہ بہت احتیاط سے اس کے کمزور وجود سے لپٹی موت کے نشان مٹا کر اسے زندگی کا پروانہ سنا دیا گیا۔ تھینک گاڈ، دھیان بے اختیار بولا۔ سر ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، ان کا یہ وار خطا گیا وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ صحیح کہہ رہے تم، اب ہمیں پہلے سے زیادہ چوکس رہنا ہوگا۔ پھر وہی ہوا، 2-3 گھنٹے بالکل خاموشی سے گزر گئے شدت پسندوں کی جانب سے۔ اس دوران کوئی کارروائی عمل میں نہ آئی۔ نماز فجر سے کچھ پہلے پھر مزاحمت کاروں نے پوسٹ کے عین اوپر ہیلی کاپٹر سے شدید فائرنگ کی، لیکن یہ کوشش بھی عمارتوں کی چھتوں پر الرٹ سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دی اور ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ دور کہیں مسجد میں مؤذن کی آواز سے دھیان شاہ کی ہدایت پر کچھ دیر کو جاری آپریشن روک دیا گیا۔ سر مزاحمت کار اس کمزوری سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، انٹیلیجنس آفیسر ریحان نے خدشہ ظاہر کیا۔ روزے محشر کے جان گداز بود اور لیس پرستش نماز بود۔
ریحان نماز کمزوری نہیں طاقت ہے، ستون ہے، ایمان ہے ہمارا، اور یہی ایمان یہی طاقت ہمارا دفاع کرے گی۔ ویسے بھی اللہ کے سچے بندوں کو کسی کا ڈر و خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تم لوگ نماز کی تیاری کرو، ہم کھلے میدان میں ایک ہو کر دشمن کے سامنے ڈٹ کر باجماعت نماز ادا کریں گے۔ اگر تمہیں اندیشہ کہ وہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں گے تو کیوں بھول رہے ہو؟ کیا اس وقت ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد میں مصروف عمل ہے؟ پھر میرے رب نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب خود مہیا کر رکھا ہے، اس لیے مضبوط چٹانوں جیسا دمخم اپنے اندر پیدا کرو۔ زندہ رہے تو غازی، موت آ گئی تو شہید کہلائیں گے۔ اس لیے ان دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ ضرور ہمارا مددگار ہوگا۔ دھیان شاہ کا لہجہ ایمانی نور سے چور تھا۔ نماز میں غفلت تو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا، چاہے موت اس کے سر پر کیوں نہ کھڑی ہو۔ چیک پوسٹ کے بالکل سامنے کھلے میدان میں سارے جوان ہر قسم کے خوف کو بلائے طاق رکھے دھیان شاہ کی امامت میں صفے باندھے اپنے رب کے حضور سربت سجود تھے۔ چاروں جانب اجالا ہی اجالا، نوری نور برس رہا تھا، اللہ کے بندوں کے چہرے نور میں نہائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دھیان شاہ کی روح پر آواز سوات کی وادی میں گونجی۔ بس یہی ایک لمحہ بزدلوں کی طاقت بنا، اور انہوں نے اپنے بزدلانہ پن کا بھرپور مظاہرہ کر کے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ سجدے میں گرے دھیان شاہ کا وجود اس پل کئی فٹ بلندی تک پرواز کرتا ہوا بالآخر زمین بوس ہو گیا۔ یا اللہ خیر! فائقہ بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اے اللہ! اڑ گئی دھیان شاہ۔ اللہ نے بندے نو عقل بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنی، نماز کسی حالت میں معافی نہیں ہے۔ عقل دے انے ہو، ادھے کر کے پڑھ لو، ادھے پہلے باجماعت پڑھ لو، ادھے پھر پڑھ لو، حد ہو گئی۔ اللہ پاک نے میدان جنگ میں آسانیاں بھی دیمی ہیں۔ آپ ہیں مسز دھیان شاہ؟ ایمرجنسی روم کی دیوار کے ساتھ ایمان کو ساتھ لگا مسلسل آنسوں کے ساتھ دعاؤں میں مشغول کھڑی تھی۔ جب روم کا دروازہ کھول کر وائٹ شرٹ میں ملبوس شخص باہر آیا اور پوچھا، جی؟ اس کا دل دھڑکا، کالی چادر میں لپٹا صرف سر ہسپات میں ہلا۔ بیٹے، اللہ بہت غفور و رحیم، بہت بخشنے والا مہربان ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ آپ کے ہسبینڈ کو بہت بری کنڈیشن میں یہاں لایا گیا تھا، دونوں بازو اور ٹانگیں بری طرح زخمی تھی، دماغ پر بھی گہری چوٹیں آئی تھیں، ان کا پورا جسم زخموں سے چور تھا۔ ہم تو خود ان کی کنڈیشن دیکھ کر سخت پریشان بلکہ مایوس ہو گئے تھے، لیکن خدا نے شاید اس بچی کے صدقے ان کی جان بخشی، سلامت رکھی۔ ابھی وہ صحیح حالت میں نہیں ہے، لیکن حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے اسے تفصیل بتائی تو بے اختیار سجدے میں گر گئی۔ نہ جانے دھیان شاہ اس کی کون سی نیکیوں کا ثمر تھا۔ فجر کی نماز سے فراغت کے بعد وہ یاسین پڑھی تھی۔ دھیان شاہ کی سلامتی کے لیے نم آنکھوں کے ساتھ دعا کرتی۔ جب فون پر اسی المناک خبر سنائی کہ اس کی جیسے دنیا اندھیر ہو گئی، دل دھڑکنا بھول گیا، سانسوں نے بھی پل بھر میں ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ جانے شخص نہ جانے کب اس کے روم روم میں بس گیا تھا کہ اسے جدائی کا دکھ ہی سہانے رو تھا۔ اس وقت اسے اب تک دھڑکتے دل ڈوبتی سانسوں سمیت اس شخص کی سلامتی کے لیے ڈھیروں دعائیں کر چکی تھی۔ اس ایک دھیان شاہ کے لیے وہ اپنی زندگی تک اسے سونپ دینے کو تیار تھی۔ اچھا جی، کیا بات ہے؟ لگتا کوئی ڈرانا خواب دیکھ لیا۔ فائقہ بیگم میں نیند میں ہڑبڑا کر اٹھی تو احسان شاہ بھی جاگ گئے۔ ان کا چہرہ آنسوں سے تر و خوف کا سما پیش کر رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی ڈراؤنے خواب نے گہری نیند سے بیدار کیا۔ احسان، میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے، ضرور وہ کسی مشکل میں، میرا دل کہہ رہا ہے وہ تکلیف میں ہے۔ فائقہ بیگم احسان صاحب کا بازو تھامے خوف سے لرز رہی تھی۔ لگتا ہے تم خواب میں ڈر گئی ہو، لو پانی پیو۔ احسان شاہ نے پانی کا گلاس ان کے لبوں سے لگا جسے وہ گٹا گٹ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ خالی پانی کا گلاس ان کے ہاتھ سے لیتے ہوئے سائڈ پر رکھا اور پوچھنے لگے۔ احسان، میرا بچہ زمین پر زخمی حالت میں پڑا تھا، کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا، وہ پکار رہا تھا، بلا رہا تھا مجھے۔ میرے بچے کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لائیں، اس سے کہیں واپس آ جائے، ایک بار واپس آ جائے، ڈھونڈ لے اسے احسان، کہیں سے بھی پتہ کروائیں، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ فائقہ بیگم کے منہ سے ادا ہوتے بے ربط جملوں میں اپنے بچے کے لیے صدا تھی۔ ان کا دل کیسے نہیں دھڑکا تھا؟ ماؤں کے خدشے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ غلط نہیں دھڑکا تھا، ماؤں کے خدشے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ کہاں سے ڈھونڈوں اسے؟ کدھر سے پتہ چلاؤں؟ مجھے بتا کر گیا جو میرے کہنے پر ہی واپس لوٹ آئے گا۔ آپ کہیں سے بھی پتہ کریں، بس مجھے میرا دھیان لا کر دیں۔ ایسا کریں پولیس میں رپورٹ درج کروا دیں، وہ خود ہی ڈھونڈ لے گی انہیں۔ فائقہ بیگم کا دماغ اس وقت بالکل معاوض ہو گیا۔ کیا کہوں پولیس سے جا کر کہ میرا بیٹا اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر کہیں چلا گیا؟ برائے کرم اسے ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ احسان شاہ نے طنز مارا، حالانکہ فائقہ کی حالت سے وہ خود کافی پریشان ہو گئے تھے۔ سوات میں جاری جنگ ان سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، آئے روز اخبارات، ٹی وی میں بم دھماکوں، فائرنگ جیسے واقعات دیکھتے اور سنتے چلے آتے، اس لیے دل کے کونے میں خوف پناہ تھا۔ احسان، مجھے نہیں پتا، کہیں سے بھی پتہ کروا، 1 سال ہونے کو ہے مجھے اپنے بچے کی شکل دیکھے ہوئے، مجھے تو لگتا ہے میں یہ ارمان لے کر ہی دنیا سے چلی جاؤں گی، میرا دھیان اپنی ماں سے عمر بھر کے لیے روٹ گیا۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ تمہیں صرف اپنے بیٹے کی فکر ہے، اس ماں کو بھی دیکھو جو اپنی دونوں بیٹیاں کھو کر بھی زندہ ہے، کیسے صبر سے اپنے حصے کی سزا کاٹ رہی ہے، کبھی اف تک نہیں کی، کبھی حرف شکایت زبان پر ہی لائی۔ ایک تم ہو جسے صرف اپنا مفاد عزیز ہے، صرف اپنی غرض ہے تمہیں۔ تم ماں ہو تو وہ بھی ماں ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے ایسے تڑپتی ہوگی جیسے تم تڑپ رہی ہو۔ وہ بے بس تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ مجھے میری بیٹی لا دو، جب غلطی کی ہے فائقہ بیگم تو سزا بھی بھگتو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ احسان صاحب نے احساس دلایا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ مسلسل 1 گھنٹے سے وہ دھیان شاہ کے سامنے بیڈ پر بیٹھی بے آواز روئی جا رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آرمی کی گاڑی سے گھر اتار کر گئی تھی، حالت اس کی خطرے سے باہر تھی لیکن پورا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔
ان چال سے اس کی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے مسلسل روئی جا رہی تھی، اور دیانشا بہت محبت سے اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا، آنکھوں سے بھیگا چہرہ، آنکھوں کے سرخ ڈورے جو کئی جگہوں کے گواہ تھے، تکلیف سے زرد پڑتا چہرہ، وہ تو چند دن میں کمزور ہو گئی تھی، یہ فکر دیانشا کے لیے تھی جب بھی وہ مسکرا رہا تھا۔ ویسے دیانشا دور فٹے منہ تیرے تے وہ ویکھ کے تینوں تڑفی جا رہی تے کو دند کڑی جا رہا، بندہ دند ہی پاندا ویدا دے۔ انجان مجھے لگتا ہے تم میری جان لے کر چھوڑو گی، اس کی خوبصورت بھینگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نقاہت سے بولا۔ دیان وہ چلائی، آگے وہ تکلیف میں تھی، وہ اسے اور اذیت دے رہا تھا۔ جس رفتار سے تم آنسو بہا رہی نا، اس سے مجھے یہی لگتا ہے، وہ بولا۔ تو انشال کو بھی احساس ہوا کہ اس طرح وہ اسے اور تکلیف دے رہی ہے، اس لیے فوراً آنسو صاف کیا۔ بہت شوق تھا نا آپ کو جانے کا، دیکھ لیا انجام، اس لیے منع کری تھی آپ کو، اگر کچھ ہو جاتا تو۔ اور میں نے تم سے کہا تھا نا تمہاری دعائیں مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گی، دیکھ لو زندہ سلامت تمہارے سامنے ہوں۔ اور یہ زخم، یہ کچھ بھی نہیں۔ انشال نے پٹیوں میں جکڑے وجود کی جانب اشارہ کیا۔ یہ زخم اس لیے کہ ان زخموں پر تم نے مرہم رکھنا ہے۔ دیان مان سے بولا تو ان آنکھوں کی تپش برداشت نہ کر سکی جن میں محبت، یقین، مان سب کچھ تھا۔ اچھا اب زیادہ بولے نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا بولنے سے، یہ دعائیں کھائیں اور آرام کریں۔ انشال نے اس کے سہارے سے اٹھا کر دوا منہ میں رکھی اور گلاس لبوں سے لگا دیا، جسے پی کر پھر سے لیٹ گیا۔ انشال کمبل اچھی طرح اس پر ڈال کر باہر آ گئی، دعاؤں کے زیر اثر وہ شام دیر تک سوتا رہا۔ 7 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی، ایمان کو اپنے قریب کھیلتا دیکھ کر بے اختیار اس کی جانب بڑھا۔ جب بائیں بازو پر شدید دباؤ پڑا، تکلیف کے احساس سے پھر سے تکیے پر سر گرا دیا۔ انشال جو دروازے کے پیچھے کھڑی سے دیکھ رہی تھی، بھاگتی ہوئی اس تک آئی۔ یار کتنا مجبور ہوں، اپنی بیٹی کو پیار بھی نہیں کر سکتا۔ دیان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، وہ سفید پٹیوں میں جکڑے دونوں بازو نہ ہلا سکتا تھا، نہ اس سے کوئی کام لے سکتا تھا۔ کیوں مجبور ہے؟ میں کس لیے ہوں؟ انشال نے مسکراتے ہوئے ایمان کو اٹھا اس کے سینے پر لٹا دیا۔ وہ بے اختیاری سے پیار کرنے لگا، پھر تشکر امیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، جب ٹھیک ہوں گے تو جی بھر کر پیار کر لیجیے گا اسے۔ اب جلدی سے اٹھیں، میں منہ ہاتھ دھلواؤں آپ کا، پھر یہ سوپ بھی پینا۔ ایمان کو بیڈ پر بٹھا کر اسے سہارے سے اٹھاتے ہوئے وہیں منہ دھلوایا اور اس کے لیے اچھی طرح سے خشک کرنے کے بعد چمچ سے سوپ پلانے لگی۔ جب سائڈ ٹیبل پر پڑے دیانشا کے موبائل کی بیل بجی، انشال نے نمبر دیکھا، فون آغا جان کا تھا۔ آغا جان کا فون ہے، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے تم یس کرو اور ان کو کچھ بھی مت بتانا، ایسے پریشان ہو گئے۔ دیان نے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا۔ السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ اور دیان کیسا ہے؟ آغا جان نے اکٹھے دونوں کی خیریت پوچھی، نہ جانے کے دل دھڑک رہا تھا، کچھ ہوا ضرور ہے۔ ٹھیک ہوں آغا جان، اور دیان بھی ٹھیک ہے، انشال نے جواب دیا۔ دیان ٹھیک ہے نا انشال؟ پتہ نہیں کیوں تسلی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے پھر پوچھا۔ ٹھیک ہے آغا جان، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کے لہجے میں واضح پریشانی تھی جو انشال نے محسوس کی۔ پتہ نہیں کیوں وہ دوسری بار دیان کا پوچھ رہے تھے، کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا؟ اس کا دل دھڑکا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہاں ہے وہ؟ بات کراؤ میری اس سے۔ وہ ہر صورت تسلی چاہ رہے تھے، دیان کے اشارے پر اس نے فون اس کے کان سے لگا دیا۔ جی آغا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں آغا جان، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ دیانشا کی بھرپور آواز ان کے کانوں میں ٹکرائی تو کچھ تسلی بھی نہیں۔ وہ بیٹا تمہاری ماں نے کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھ لیا، تم سخت زخمی ہو، کافی چوٹیں آئی ہیں، تو میں بس اس وقت سے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پریشان کر دی، اس لیے تمہاری خیریت پوچھ رہا تھا۔ آغا جان نے بتایا تو وہ شوق میں آ گیا۔ مائیں کیسے جان لیتی ہیں؟ وہ سب بے طرح حیران ہوا۔ کچھ بھی نہیں ہوا آغا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اپنی سنائیں، سب خیریت ہے نا؟ اس نے بات ہی بدل دی، مبادہ کہ وہ کچھ اور ہی نہ پوچھ لیں۔ پورے ایک ہفتے کے بعد آج اس کی دونوں ٹانگوں اور بازو کا بائیں بازو کا پلستر کھلا۔ وہ خوش تھا کہ اب بغیر سہارے چل تو سکتا ہے، کیونکہ انشال کے سہارے کے بغیر وہ نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، یہاں تک واش روم تک جانا دو بار ہو جاتا، اور لیٹے لیٹے بھی کافی اکتا گیا تھا۔ عجیب بوریت و اکتاہٹ سوار تھی ان دنوں دائیں بازو پر، چونکہ کافی چوٹ آئی تھی، اس لیے وہ زخم منتقل ہونے میں بھی کافی ٹائم تھا۔ دیان پلستر اتر کے اس کا یہ مطلب نہیں آپ دھمالے ڈالنا شروع کر دیں؟ انشال نے اسے پورے گھر میں خوشی سے گھومتے دیکھ کر ڈانٹا۔ آج تو واقعی میرا دھمالے ڈالنے کو جی چاہ رہا ہے، پورا ایک ہفتہ جس اذیت میں گزرا وہ میں ہی جانتا ہوں، میری وجہ سے تمہیں بھی تکلیف اٹھانا پڑی۔ وہ واقعی بے حد خوش تھا۔ آپ نے بھی تو میرے زخموں پر مرہم رکھا تھا دیان، اب یہ میرا بھی اتنا ہی حق نہیں آپ پر، اب میرا اتنا بھی حق نہیں آپ پر۔ اور ناراضگی سے پلٹنے لگی جب دیانشا نے بازو سے پکڑ کر خود سے قریب کر لیا۔ اس پورے کے پورے دیانشا پر تمہارا حق ہے، سمجھی؟ اور یہ حق دیانشا تمہیں سونپ چکا ہے، آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شوقی سے جھکا تو فوراً پیچھے ہٹی۔ آپ بھی آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، جو میں کہوں گی صرف وہی کریں گے۔ آرام سے بیڈ پر لحاف میں جائیے اور مجھے کام کرنے دیں، ابھی اتنا کچھ بنانا ہے مجھے آپ کے لیے اور آپ کی اس لاڈلی کے لیے۔ انشال سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگانے کے بعد دیان نے کمبل خود پر پھیلایا۔ ایمان کیا کریے؟ دیان نے اسے جاتے دیکھا تو پوچھا۔ کھیل رہی ہے لاؤنج میں، اس نے بتایا۔ ایسا کرو یہیں لے آؤ اسے، وہ بولا۔ انشال نے غصے سے گھورا۔ دیان تنگ کرے گی آپ کو؟ نہیں تنگ کرتی، تم بس لے آؤ، تنگ کیا تو مجھے مت کہیے گا۔ ایمان کو اس کی گود میں بٹھاتے وارن کیا اور کمبل پھر سے دونوں کے گرد لپیٹ دیا۔ دیان کے ساتھ ساتھ اب ایمان بھی کمبل میں آ چکی تھی، اس نے اپنا بایاں بازو آہستہ سے اس کے گرد پھیلاتے ہوئے پیار کیا۔ دیان کی گود میں آتے ہوئے کھلکھلانے لگی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا جب اسے اپنی شرٹ پر گیلا پن محسوس ہوا۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھ نہ آیا، جب سمجھ آئی تو غصے سے ایمان کو گھورا۔ گندا بچہ، یہ کیا کیا؟ پھر انشال کو پکارنے لگا۔ پہلی آواز پر وہ کمرے میں داخل ہوئی، لیکن اندر کی صورتحال دیکھ کر بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنسنے کا موقع نہیں ہے، پلیز میرے حال پر رحم کرو، بے چارگی سے بولا، کیونکہ ایمان اس کی گود میں مچلی جا رہی تھی۔
منع کیا تھا نا آپ کو، تنگ کرے گی، بات نہیں مانی نا میری، مزہ تو لے لیا ہوگا ایمان کو گود میں بٹھانے کا۔ ایمان کو اس کی گود سے اٹھاتے ہوئے نیچے کارپیٹ پر لٹایا، اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوری طرح سے لڑاڑا۔ معاف کر دو میری اچھی بیوی، آئندہ تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کروں گا، لیکن ابھی مجھے اس سے نجات دلاؤ۔ اس نے شرٹ کی جانب اشارہ کیا جو بری طرح گیلی ہو چکی تھی اور دھیان کے لیے کوفت کا باعث بھی۔ دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ ایسے چھوڑ دوں آپ کو، شرٹ کے بٹن آہستہ آہستہ کھولتے مصنوعی غصے سے بولی۔ ایسے چھوڑ دو گی تو جاؤ گی کہاں؟ مجھے ایک بار ٹھیک ہو لینا، پھر دیکھنا گن گن کے بدلے لوں گا دونوں سے۔ دھیان نے ہاتھ کے اشارے سے وارن کیا تو مسکرا دی۔ فی الحال آپ میری کسٹڈی میں، اس لیے چپ چاپ خاموشی سے بیٹھیں رہے۔ اف میرے خدا، یہ بھی گیلی ہوگی۔ دھیان شاہ کا وجود شرٹ کی قید سے آزاد کرواتے ہوئے نظر بنیان پر پڑی تو وہ بھی گیلی ہو چکی تھی۔ اسے بھی احتیاط سے اتارا جب بالکل اچانک اس کا گرم ہاتھ دھیان شاہ کے ٹھنڈے ٹھار جسم سے ٹکرا گیا۔ لمحوں میں ہلچل مچی تھی، دھڑکنوں میں انشال نے فوراً ہاتھ کھینچا، لیکن دھیان شاہ پہلے اپنا یک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، محبت پاش نظر سنسناہٹ پیدا کری تھی وجود میں، دل کی دھڑکنوں میں عجیب سا ارتعاش پیدا ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر پھر مزاحمت کی، لیکن گرفت مضبوط تھی۔ دھیان نے موقع ضائع کیے بغیر ہاتھ کھینچتے ہوئے خود پر گرا لیا۔ وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے لگی، اپنا بازو اس کے گرد پھیلاتے ہوئے بھرپور حصار قائم کیا اور اس پر چھپتا گیا۔ اتنا دور دور رہو گی تو کیسے چلے گا سب؟ اس نے چہرے پر پیار کی مہر ثبت کرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا تو انشال نے اس کے سینے پر سر اپنے دونوں ہاتھوں کا زور ڈالتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا اور اپنی بے ترتیب سانسوں کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب سزا ہے آپ کی، آپ کو شرٹ نہیں ملے گی، رہیں ایسی۔ وہ اسے بری طرح گھورتے ہوئے باہر نکل گئی اور وہ وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ کیا بنے گا دھیان شاہ تمہارا؟ قامت مقبرہ بنوان والے دھیان شاہ دے۔ مسلسل ایک ہفتے سے عجیب و غریب خواب آ رہے تھے، کبھی ماما کو بے طرح روتے ہوئے دیکھتی تو کبھی بے حد پریشان، بار بار وہ اسے ہی پکاری ہوتی۔ اب تو مسلسل 3 دنوں سے وہ انہیں سخت بیمار دیکھ رہی تھی، تب بھی اس کے لبوں سے اسی کا نام نہیں کر رہا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ نیند میں اٹھ کر بیٹھ جاتی، لمبے لمبے سانس بھرنے لگی تھی۔ دھیان شاہ بھی اس کی بدلتی کیفیت نوٹ کر رہا تھا، کئی بار پوچھا بھی لیکن وہ ٹالتی گئی، جانتی تھی شاہ ہاؤس والوں کے لیے دھیان شاہ کا غصہ اس لیے ڈرتی تھی۔ لیکن اس دن آغا جان کے فون نے اس کے خوابوں کی تصدیق کر دی۔ کیا کہہ رہے ہیں آغا جی؟ کیا ہوا ماما کو؟ آغا جان نے سامیہ کی خرابی طبیعت کا بتایا تو وہ رو دی۔ پاس بیٹھا دھیان شاہ چونکا۔ انشال بیٹا کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا سب، تم پریشان نہ ہو۔ آغا جان اسے بتا کر پچھتائے، تسلی بھی تھی لیکن وہ روئی جا رہی تھی۔ دھیان نے فون ہاتھ سے کھینچ کر بند کر دیا۔ تم سے میں نے کہا تھا شاہ ہاؤس والوں کے لیے تم ایک آنسو نہیں بہاؤ گی۔ وہ دھڑک دھیان، وہ ماما بھول جا سب کچھ، شاہ ہاؤس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، سمجھ آئی؟ لیکن وہ کیسے بھول جاتی؟ مانتی تھی دھیان شاہ کی محبت سے سب بھولنے پر مجبور کر دیا، لیکن شاہ ہاؤس والوں کے دل سے بھلا نہیں پائی تھی۔ آج آغا جان کے فون پر پھر سے تڑپ اٹھی تھی جب انہوں نے سامیہ کی بیماری کا تذکرہ کیا کہ ان کی یاد میں اندر ہی اندر تڑپ رہی ہیں، تو وہ خود پہ اختیار کھو بیٹھی۔ شاہ ہاؤس والوں سے ملنے کی خواہش شدت اختیار کر گئی، لیکن دھیان شاہ کی بے حسی سے اندر ہی اندر ڈر گئی۔ وہ اسے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی محبت کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، اس نے لب سی لیے تھے لیکن اندر ہی اندر مرنے لگی۔ چل پھر مر جا، کوئی مسئلہ نہیں۔ سامیہ کی طبیعت کافی دنوں سے سخت خراب تھی، بیٹی کی جدائی میں وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، کھٹ کھٹ کر مر رہی تھی، لیکن زبان پر لگا کفل نہ ٹورا۔ انہوں نے احسان شاہ، فائقہ تسکین، غزل، حاذق اور رمنا سبھی اس وقت کمرے میں ان کی تیمارداری کو موجود تھے۔ حسان بھائی کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ حسان شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے تسکین نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ٹینشن ہے، کچھ عرصہ کسی پرسکون جگہ لے جایا جائے تو بہتر ہے، ورنہ طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ حسان شاہ نے بتایا تو آغا جان اور غزل ایک دوسرے کو دیکھ کر ہولے سے مسکرائے۔ کیا خیال ہے پھر چلے نا کسی پرفضا مقام پر، سامیہ چچی کی طبیعت بھی سنبھل جائے گی اور آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ غزل نے سب کے مرجھائے چہروں پر باری باری نظر ڈالتے خوش دلی سے پوچھا۔ یہاں جان کے لالے پڑے، تمہیں آؤٹنگ کی سوچ رہی ہے؟ فائقہ بیگم نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا، آگے ان تینوں کی کوئی خیر خبر نہیں تھی جس کی وجہ سے سامیہ اس حال کو پہنچی سے سیر سپاٹوں کی پڑی تھی۔ ماما ڈاکٹرز نے خود کہا سامیہ چاچی کے لیے چینج بے حد ضروری ہے، لیکن میرے خیال میں ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے، کیوں آغا جان؟ ان کی ڈانٹ کو بالکل نظر انداز کرتے آغا جان سے پوچھا۔ بالکل، اور میرے خیال سے سوات کے علاوہ کوئی اور بہترین جگہ نہیں آؤٹنگ کے لیے، اتنے پرفضا مقام پر جا کر ہی سب فریش ہو جائیں گے اور سامیہ کی طبیعت بھی بہل جائے گی۔ آغا جان نے تو دھماکہ کر دیا، مزید وہ انہیں سزا دینا نہیں چاہتے تھے۔ ویسے بھی صبح کے پھولے شام گھر میں لوٹے تھے، دھیان انشال اور ایمان سے دوری ابھی نے بھی برداشت نہیں تھی، ویسے بھی بہت دور رہ لیا سب نے، احساس تو ہو ہی گیا تھا انہیں، اس لیے وہ سب کو اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ نہیں بھائی صاحب میں ٹھیک ہوئی، کیا کروں گی سوات جا کر؟ سامنے بیڈ پر لیٹی نقاہت سے بولی۔ ان کی پریشانی تو ان کے بچے تھے، وہی پاس نہیں تو پھر یہاں رہیں یا کہیں اور، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کچھ نہیں سنوں گا۔ حاذق بیٹا تم سب کی ٹکٹیں کنفرم کرواؤ، ہم کل ہی صفات جائیں گے۔ آغا جان اپنے داماد کو حکم دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ چلو جی کراؤ ٹکٹاں تو مفت ہی مل دی ہیں، کراؤ جا کے پورے ٹبر دیا کراؤ، باس پار کے کراؤ۔ انشال اپنی سوچوں میں مگن دھیان کی شرٹ استری کرنے میں مصروف تھی جب اس نے پکارا۔ جی؟ اس نے وہیں سے گردن گھمائی، دھیان کی حالت زار دیکھ کر ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔
ब्लैक पैंट पर ग्रे हाई नेक के साथ दोनों बाजू बगलों में दबाए, साथ ही हथेली रगड़ कर फिर मुट्ठियां गर्म करते हुए गोया सर्दी की शिद्दत को कम करने की अपनी सी कोशिश की जा रही थी। दांत अलग सर्दी से बच रहे थे। कलीब पड़ा लिहाफ अपनी इस कदर तस्लील और नकदरे पर 8 आंसू बहा रहा था जिसे ओढ़ना तो दूर की बात छूने तक की जहमत गवारा नहीं की गई थी ध्यान में। यार जल्दी करो, मर रहा हूँ मैं सर्दी से। इन शाल के गिर्द लिपटी कामदार ब्राउन शाल में दोनों हाथ सर्दी से महफूज करते हुए इंतहाई बेचारगी से बोला, बस 5 मिनट और, आप लिहाफ ले लेना, ऐसी सर्दी थोड़ी कम होगी। शर्ट पर मुसलसल तेरी से इस्त्री फेरते हुए ध्यान को गुस्से से घुरा जो बदस्तूर पहली पोजीशन में था। तुम ऐसा करो, ये सब छोड़ो, फातिहा पढ़ लो मेरी, क्योंकि जिस तरह से तुम इस्त्री कर रही हो ना, इसमें मेरा मरना यकीनी है। स्विच बोर्ड पर नज़र डाल लीजिए, ऑफ है। ध्यान ने तंजी अंदाज में से गलती का एहसास दिला तो अपनी बेवकूफ़ी और कमकली पर इसे बेतहाशा गुस्सा है। मुसलसल 1 घंटे से सोचो कि गिरदाब में घिरी बेध्यानी में स्विच ऑन किए बगैर शर्ट प्रेस करने की नाकाम कोशिश करती। एक बार फिर ख्याल से नहीं गुजरा कि 1 घंटे में क्या बस कई शर्ट प्रेस कर सकती थी, फिर इसे करने में इतनी देर क्यों। शुक्र कर इस्त्री ऑन नहीं सी, हूँ तो शर्ट इस्त्री नहीं हुई तो फिर शर्ट का जो होना सी ना कबाड़ा तो सारा दुनिया ने देखना सी। आई एम सॉरी ध्यान, ही मैं बस 2 मिनट में कर देती हूँ। इसने जल्दी जल्दी प्लग बोर्ड में लगा और एक बार फिर इस्त्री करने लगी। ध्यान इस्त्री स्टैंड से टेक लगा, इसकी बेसाख्ती पर धीरे से मुस्कुराया। आम जिंदगी तो भेजते हैं, इस तरह की कोई गल हुई तो फिर छितरो चितरी होंगे, मुस्कुराते तो कोई भी नहीं है। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारा ध्यान था किधर जिस वक्त फोहड़ का पन का सबूत दिया? कहीं ध्यान में तो ध्यान नहीं था। इसकी आंखों में झांकता हुआ शायद से बोला, मगर इस पलिन शाल के पल भर में बदलते तासुरात ने जिस तरह इसके अंदरूनी कल्ब को आश्कार किया, ध्यानशा से कुछ भी पोशीदा न रह सका। चेहरे पर फैली आसूदगी, आंखों की वहशत अंदरूनी, हाय हाय किथे सी इसे इथे सी आंखों की वहशत और अंदरूनी इसराब। इसने शायद इसकी बात भी पूरी तरह नहीं सुनी थी। स्पार्ट चेहरे के साथ प्लग निकाला, शर्ट इसकी जाने बढ़ा दी। ध्यान ने शर्ट थामते एक दुख भरी निगाह पर डाली जो नाहक अपने साथ साथ इसकी जान पर भी जुल्म कर रही थी। खुद को तकलीफ में थी ही, साथ इसकी परेशानी इस तरह पर इजाफा की जा रही थी। आगे जान के फ़ोन के बाद जिस तरह वजीयत दिन काट रही थी, ध्यान बेखबर नहीं था। सामने चाची की खराबी तबीयत का सुनकर वो खुद भी बेहद परेशान था, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह अंदर घुट कर अपना अंदरूनी इस्तराब और वहशत बढ़ा रही थी, वो ध्यानशा के बर्दाश्त से बाहर था। वो तो शायद अभी खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी, जो गुनाह इससे सरजद हुआ नहीं था, इसकी सज़ा झेले जा रही थी। जब इसका दिल बिल्कुल साफ था, इसने हर इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा कर दिया, तमाम गलत फहमियाँ शकूक शुबात जहन से निकाल कर बाहर फेंके थे। इसकी सारी सज़ाएं माफ़ करके इसे मान बख्शा था, फिर वो क्यों सब कुछ नहीं भुला पा रही थी? क्यों इन सब की याद में अंदर ही अंदर घुट रही थी, जो इसकी परवाह तो खैर क्या करते, इसकी शक्ल तक देखने का रवादार नहीं थे। कैसे पल भर में से पार की सीढ़ी से नीचे गिरा दिया, बरसों का साथ 1 सेकंड में तोड़ दिया, लम्हा भी न लगा इन्हें अजनबी बनने में। जब इन्हें परवाह नहीं तो वो क्यों उनके लिए अपनी जान खत्म करी थी? ध्यान का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचने लगा। एक हाथ में शर्ट थामे हुए मुड़ती इंशाल का हाथ तेरी से अपनी जानिब खींचा। कुछ पल इन आंखों को देखा रहा जो आंसू छलकाने को बेताब थी। इंशाल क्यों जुल्म करी हो खुद पर, क्यों दे रही हो तकलीफ खुद को? इनके लिए जिन्हें तुम्हारी इतनी सी भी परवाह नहीं। मैंने तुम्हें पहले दिन कहा था तुम्हारी आंख से एक आंसू भी निकला ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम भूल क्यों नहीं जाती सब? कैसे भूल जाऊँ सबको? नहीं भूल सकती। गुजरे पल का एक एक लम्हा एक याद नाक की तरह मुझे अंदर ही अंदर डस रहे हैं, मुझे घुनज़दा कर रहे हैं। मेरे वजूद का एक एक हिस्सा इनकी याद में तड़प रहा है। मैं कैसे भूलूँ ध्यान, इन 20 सालों की रफ़ाकत को, मम्मा की मोहब्बत और प्यार भरी डांटों को, पापा के लाड को, ताईजान की मोहब्बत और आगा जान की शफ़क़त को? कैसे भूलूँ ध्यान, मैं कैसे भूल जाऊँ? मेरी वजह से आज मामा इस हाल को पहुँच गई। मैं कितनी ऐसी बदनसीब हूँ ना, मैं किसी को कोई खुशी भी नहीं दे सकी। आप कहते मैं भूल जाऊँ सब, कैसे भूल जाऊँ ध्यान, कैसे भूल जाऊँ? वो इसके बाजू में झूल गई। चलो पै गया स्यापा। लाहौर के वसी और ईस्ट पैलेस शाह हाउस में हसान शाह अपनी बीवी फ़ायका बेगम और 2 बच्चों गज़ल और ध्यान शाह के साथ भलाई मंजिल पर, और हसान शाह बीवी सामिया और बेटी मनाल के साथ शाह हाउस की ज़ेर मंजिल पर रहते थे। एहसान शाह और हसान शाह की एक बहन तस्कीन अपने शौहर रज़ा अहमद और 2 बच्चों हाजिक और रमना के साथ डिफेंस के अहमदिया हाउस में रहती थी, रहाइश पजीर थी। एहसान शाह और हसान शाह का मुश्तरका कारोबार था, जिन्हें दोनों भाई बखूबी एहसन चला रहे थे। शाह हाउस में गज़ल बच्चों में सबसे बड़ी थी, जिसे सब गज़ल आप ही कहते थे। ध्यान शाह और मनाल तकरीबन हम उम्र थे। दोनों में 1 साल का फ़र्क था। इन दिनों जब गज़ल 17, ध्यान 10 और मीनाल 9 साल की थी, शाह हाउस में एक नई हस्ती, नए वजूद का इजाफा हुआ। बकौल ध्यान शाही से वो दिन आज भी अच्छी तरह से याद था, जब वो सुबह सोकर उठी तो शाह हाउस में खिलाफ तोक़ा हर तरफ खामोशी और सुकूत छाया हुआ था। पूरे घर की तलाशी के बाद वो किचन में दाखिल हुआ तो रज़िया को सिंक में बर्तन धोते देखकर सुक्का सांस खारिज किया। चलो कोई तो था घर में। रज़िया ने से किचन में दाखिल होते देख बर्तन वहीं छोड़े और इसकी तरफ आई। तब तक वो भी अंदर दाखिल हो चुका था। ध्यान बेटा उठ के आप बैठो, मैं नाश्ता ला दूँ। इसे नाश्ते की टेबल पर बैठने का कहकर खुद नाश्ता बनाने लगी। न जाने कि उसके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी जिसे वो समझ नहीं पा। रज़िया, ध्यान ने पुकारा। आप यही पूछना चाह रहे हैं ना छोटे शाह जी? वो अक्सर इसे इसी नाम से पुकारते। सब लोग कहाँ घर में इतनी खामोशी क्यों? मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आप नाश्ता करें, इसके बाद।
जैम लगी डबल रोटी इसकी तरफ बढ़ाते हुए मानी के मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए बोली तो मजबूरी से नाश्ता करना पड़ा। इसके चेहरे पर फैलने वाली दबी दबी मुस्कुराहट से किसी बड़ी खबर का पेश करना लगी। वो खबर यकीनन खुशी की थी। वो जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करके फिर अपने मकसद की जानिब आया। चलो रज़िया अब बताओ, देखो मैंने सारा नाश्ता खत्म कर लिया। इसने यकीन दहानी के लिए टेबल की तरफ इशारा करते हुए बताया। पहले तो वो खूब खिलखिला के हंसी, फिर इसके बिल्कुल सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, आपके लिए खुशी की खबर है छोटे शाहजी, मनाल बीपी की बहन हुई है आज सुबह। सब अस्पताल इसे देखने गए। थोड़ी देर पहले आगा जान का फ़ोन आया था, वो 2-4 घंटे तक बेबी समेत घर पहुंच जाएंगे। वो अपनी रूम में बोले जा रही थी। इस वक्त ध्यानशा का दीचा खुशी से भंगड़ा डाले। मनाल की बहन यानी ध्यानशा की छोटी सी नन्ही मुन्नी सी कज़न। अचानक मिलने वाली इस गैर मुतवक्का खुशी की खबर से चारों जानिब अजीब से सरशारी में आन घिरे। गज़ल आपी से पूरे 7 साल बड़ी थी और इसे अपने बड़े होने का भरपूर फ़ायदा उठाती। ये करो वो ना करो, और ये खाओ वो ना खाओ, टाइम पर सोना टाइम पर उठना, काम के वक्त काम और खेल के वक्त खेल। इनके साथ तो दोस्ती का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। रही मनाल तो वो इससे 1 साल ही छोटी थी और इस फ़र्क को दोनों किसी खाते में नहीं रखते थे। जितनी दोस्ती थी इससे कई ज़्यादा झगड़ा, हर बात पर बहस, हर चीज़ पर लड़ाई, हर चीज़ में मुकाबलाबाजी रहती। इनकी रोप डालना तो दूर की बात, वो तो डांटने तक की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए अपनी इस नई कज़न के आने पर बेइंतहा खुश था। और कुछ क्यों ना होता, आखिर को साथ हमजा की अक्कड़ और गुरूर भी तो पाश पाश करना था ना। जो हर वक्त क्लास में अपनी बहन दुनिया को शो मारता फिरता, जो सिर्फ 3 माह की थी। पूरी क्लास के लिए ब्रेक टाउन में वो होता और इसकी दुनिया। कोई भी नई बात जो दुनिया से मुतल्लिक होती, बड़ी बड़ी आंखों वाली सुर्ख सफ़ेद बच्ची थी, इसे अपने दोस्तों को ज़रूर बताता। क्लास का हर बच्चा महीने में तकरीबन एक बार तो ज़रूर इससे मिलना चाहता। वाकई में बहुत खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों वाली सुर्ख सफ़ेद बच्ची थी। अक्सर औकात इसे देखकर ध्यान के दिल में भी शदीद ख्वाहिश अंगड़ाई लेती कि काश शाह उसमें भी कोई ऐसी गोल मटोल प्यारी सी खूबसूरत आंखों वाली छोटी सी बेबी होती, ताकि साथ हमजा की तरह इसके पास भी अपने दोस्तों को बताने के लिए ऐसा कुछ होता। शायद खुदा ने इसकी सुन ली थी, इसलिए जब इतनी खुशी की खबर कानों में पड़ी तो वो खुद को हवा में उड़ता महसूस करने लगा। इससे पहले कि बेयकीनी की कैफियत में घिरा वो सोचों का तसलसल मजीद बरकरार रखता गाड़ी को हॉर्न इस हकीकत की दुनिया में ले आया। किचन से लाऊंच और फिर राहदारी तक का सफ़र धड़कते दिल और फूलती सांसों समेत तय हुआ, जबकि शौक का दीदार बढ़ता ही जा रहा था। फ़ाइका बेगम ने बहुत आहिस्ते से सामे के पहलू में लटाया जब ध्यानशाह ने पहली बार इसे देखा। लाइट और डार्क ब्राउन कंबल में इसका नन्हा मुन्ना सा वजूद लिपटा हुआ था। आधी खुली बंद आंखों के साथ किस्मसाती हुई शायद अभी नींद की कैफियत में थी। आगा जान, मम्मा, हसान चचा, मनाल, गज़ल आपी सभी बेहद खुश थे। बारी बारी वो सबकी गोद में चढ़ी इनसे प्यार वसूल करी थी। ध्यान का भी जी चाहे इसे उठाकर प्यार करी जिस तरह बाकी सब कर रहे थे, लेकिन कोई भी इसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रहा था, क्योंकि इस वक्त सिर्फ चंद घंटों के लिए और सबको ये खौफ था कि कहीं वो इसे गिरा ना दे। इस वक्त इसने अपनी ख्वाहिश को दबा लिया। बहरहाल बहुत खुश था। इसके मुकाबले में तो साद हमजा की दुनिया कुछ भी नहीं थी। फिर जिस वक्त ध्यानशा इसे साद हमजा को दिखाने को लाया तो इसके चेहरे का रंग जिस तरह बदला, इसने सिरों खून बढ़ा दिया इसका। अब ध्यानशा की बारी थी। क्लास का हर दूसरा बच्चा इसे रोज़ इंशाल के बारे में कुछ ना कुछ पूछ रहा होता और वो साद हमजा की मौजूदगी में इसके दिन भर की रूटीन और शरारतें मज़े ले लेकर सुनाता। वो थी भी इतनी क्यूट और शरारती कि शाह उसकी दुनिया गोई अब इसी के दम से कायम थी। ध्यानशा मनाल दोनों की खुशियों का मरकज़ भी अब यही थी। नन्ही मुन्नी गोल मटोल सी इंशाल थी जो इतने हर बेहद अजीज़ थी। इंशाल की छोटी से छोटी ख्वाहिश, छोटे से छोटा काम वो दोनों बिला चूच करते, बल्कि इंशाल की वजह से तो हर वक्त सर जंग छिड़ी रहती दोनों के बीच। ध्यानशा, मनाल और इंशाल हर जगह तकरीबन साथ साथ होते, पढ़ना इकट्ठे, खेलने में साथ साथ, खाने के वक्त भी मनाल और ध्यान में झगड़े के पेश नज़र इंशाल बीच में, वो दोनों साइड में होते ताकि बराबरी की फ़िज़ा कायम रहे। यहाँ तक कि दोस्तों के यहाँ भी तीनों इकट्ठे जाते। मनाल के जब कभी फ्रेंड के यहाँ काम होता है, पप्पा को घर जाने को जी चाहता, इंशाल ज़रूर साथ जाने की इज़्ज़त करती। छोड़ने की ड्यूटी हमेशा ध्यानशा की सर होती थी। ये ड्यूटी हर सूरत निभाना भी एक यकजन 3 काले वाला फ़िक्रा इन तीनों पर खूब जचता। शुरू में मिनाल और ध्यान और गज़ल कापी एक ही कमरा इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में तीनों अलग अलग कमरों में सोने लगे। इंशाल चूँकि अंधेरे से बहुत डरती थी, इसलिए इसने अलग सोने से साफ मना कर दिया। इसलिए मिनाल और इंशाल एक ही कमरा इस्तेमाल करने लगी। शायद ही ज़िंदगी में किसी ने इसे मिनाल के अलावा किसी और के साथ सोते देखा हो। बल्कि एक बार तो गज़ल आपी की शादी पर जब मिनाल बारात के साथ तस्कीन पप्पो के साथ अहमदिया हाउस चली गई, तो रात में इसकी गैर मौजूदगी में इससे रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। मजबूरन फ़ोन करके इसे वापस बुलाना पड़ा। सभी जानते थे कि मिनाल के साथ इसकी सोने की आदत कितनी पुख्ता हो चुकी है। आदत पुख्ता हो जाए तो इसे अपने होने का यकीन ज़रूर दिलाती है। इस वक्त जब वह 27 बरस का था, मिनाल 26 और इंशाल फ़कत 16 बरस की ओ लेवल कर रही थी। जब आगा जान ने एक दिन ध्यान को अपने कमरे में बुलाया। आपने बुलाया था आगा जान? एहसान शाह को मैगज़ीन की वर्क़ीदानी करते देख इसने यकीन दहानी चाहिए। इन्होंने सर उठाया, हौले से मुस्कुराहट से बैठने को कहकर खुद सीधे हो गए। बेटा कितनी छुट्टियाँ बाकी है तुम्हारी? इन्होंने पूछा। 3 माह की आगा जान। ध्यान बेटा, आप चूँकि तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और तुम अच्छी पोस्ट पर हो, इसलिए मेरी तुम्हारी मामा की राय कि इन छुट्टियों में तुम्हारी और मिनाल की शादी कर दी जाए। बहुत ठहरे ठहरे संजीदा लहजे में इन्होंने अपना मुद्दा बयान किया। इतनी जल्दी आगा जान? वो फ़कत इतना ही बोल सका। पता नहीं क्यों मिनाल के साथ शादी का सुनकर से कोई खास खुशी नहीं हुई थी।
اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پایا. حالانکہ منال ہر لحاظ سے ایک بہترین لڑکی تھی. برسوں کا ساتھ تھا دونوں کا, ایک دوسرے کی عادات سے اچھی طرح سے واقف تھے. دوستی, لڑائی, یقین, خلوص, اعتماد, سبھی رشتے تھے دونوں کے بیچ. پھر بھی اندر ایک انجانا سکوت تھا کیونکہ یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا. دیانشا پورے 27 کے ہو گئے, میرے خیال سے تو کافی لیٹ ہو گئے. پھر منال اور تم اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے, 1 سال ہی چھوٹی ہے تم سے. اور میرے خیال سے تم دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. جہاں تک میرا اندازہ, تم اسے پسند بھی کرتے ہو, اس لیے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بہت مان سے پوچھ رہے تھے, انکار کی گنجائش ہی کہاں رکھی تھی انہوں نے. ایسا ہو بھی جاتا تب بھی وہ ان کا مان کبھی نہ توڑتے, اس لیے ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا. اس طرح منال حسان شاہ, منال دیانشا بن کر اس کی زندگی میں آ گئی. ان رشتوں کے بیچ شک, غلط فہمیوں اور نفرت کی دیوار شادی کی پہلی رات اس وقت کھڑی ہوئی جب انشال حسان شاہ نے ان کی زندگی میں دستک دی. دیانشا کو کمرے میں زیادہ وقت نہیں گزرا تھا. ابھی اپنے اور منال کے درمیان بننے والے اس نئے بندھن کی شروعات کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا جب ایک دم دروازے پر دستک ہوئی. منال اور دیان دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کی جانب دیکھا. حیرانگی دونوں کے چہرے پر تھی. یہ کون آ گیا؟ وہ منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو اسے دیکھ رہی تھی. پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر وہ سچ مچ چکرا گیا. انشال تم؟ عالم حیرت میں صرف یہی بول سکا. اس سے پہلے کہ وہ اس کے آنے کا مقصد دریافت کرتا, انشال سے پرے کرتی اندر داخل ہوئی. منال آپی, آپ یہاں کیوں آ گئی؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے آپ کے بغیر بالکل نیند نہیں آتی. پلیز آپ چلیں اپنے کمرے میں. لاکھ لعنت, میٹرک دی اسٹوڈنٹ انی چنی کا کی دہائی. 16 سال کی اتنی بچی تو نہیں ہوتی نا, اتنی سینس لیس ہوتی ہے کہ بھائی جا کے اپنی بہن کہہ رہی کہ چل میرے نال. حد ہو گئی. وہ منال کا بازو تھامے بالکل بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے بولی تو اس کے یہاں آنے کا مقصد جان کر منال کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی جگہ ٹھٹک گیا. یہ سچ تھا کہ وہ اور منال شروع سے ایک ہی کمرہ بیڈ استعمال کرتی تھی, لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انشاءاللہ آج کے دن اس طرح کا ریئیکٹ کرے گی. باقی پورا ٹبر مار گیا, باقی کسی ٹبر نے نہیں پتا. منال تو بالکل پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی انشال اور کبھی دیانشا کو دیکھی تھی. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج کے دن جب کہ وہ نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی, اس کی بہن اس طرح اس کی خوشیوں کا گلا گھونٹنے چلی آئے گی. انشال گڑیا, اب تو آپ بڑے ہو گئے نا, اب تو آپ کو اکیلے سونے کی عادت ڈالنی چاہیے. منال نے دل پر جبر کرتے ہوئے سمجھانا چاہا. منال آپی, آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اکیلے میں, آپ کے بغیر مجھے نیند بھی نہیں آتی. اپنی عادت سے مجبور وہ آنکھیں ملتے ہوئے بولی. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سے جاگی ہو. اچھا ٹھیک ہے, تم کمرے میں جا کر اچھے بچوں کی طرح آنکھیں بند کرو, میں بھی آتی ہوں. اس نے لاڈ سے سمجھاتے ہوئے آخری حربہ استعمال کیا. یہ جانتے ہوئے ضد کی کتنی پکی ہے, اس لیے بغیر ہرگز نہیں جائے گی. پھر وہی ہوا. نہیں آپی, آپ جب تک میرے ساتھ نہیں چلیں گی میں نہیں جاؤں گی. پلیز چلیں نا, مجھے نیند آ رہی ہے. پھر انشال کی ضد کے آگے سے ہتھیار ڈالنا پڑے. دیانے لگی ساری صورتحال پر پریشان کھڑا تھا. 3 تو پہلے بج چکے تھے. اذانوں سے کچھ دیر پہلے وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کمرے میں لوٹی. دیان اسی کے انتظار میں صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. منال کے کمرے میں داخل ہوتے اس کے جانے پڑا. پلیز دیان, میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی. ڈب کے مر جا تو, جڑی اٹھ کے گئی سی لانتی چول. منال نے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا. دیان نے ایک نظر اس کے سنجیدہ اور سردہ چہرے پر ڈالی جس کا اندرونی کرب آشکار کر رہا تھا. جانتا تھا اس دن کے ارمان لڑکی اپنی آنکھوں میں سجائے ہوتی ہے. ارمان کی کرچیاں ہو تو دل کیسے ٹوٹتا ہے, ارمان کا خون کیسے ہوتا ہے آنکھوں میں. لو دیتے خواہشوں کے دیے ایک ایک کر کے کیسے مدھم پڑ جاتے. دیانشا بخوبی جانتا تھا. دیکھو منال, بچی ہے وہ, پھر تم جانتے کہ وہ شروع سے تمہارے ساتھ سونے کی عادی ہے, اس لیے اگر وہ اس قسم کا ریئیکٹ کریے تو پلیز ڈسہارڈ مت ہو. آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا. پتہ نہیں وہ سمجھی یا نہیں, لیکن غلط فہمی شک کی پہلی دیوار اس کے دل میں کھڑی ہو چکی تھی. پھر اکثر بیشتر یہی ہونے لگا. انشال کے پاس سے وہ اپنے کمرے میں آتی تو اس کا جی چاہتا ہمیشہ کہ ابدی نیند سو جائے. شاہ اس کا کوئی بھی فرد اس تمام صورتحال سے بالکل انجان تھا. منال نے بھی اپنی زبان پر کفر لگا لی. کیا بتاتی کہ انشال حسان شاہ اس کی سگی بہن اسے اندر ہی اندر مار رہی ہے, اس کی خوشیوں بھری زندگی میں آگ لگا رہی ہے, قدم قدم پر اس کے لیے دکھوں کا سامان بنتی جا رہی ہے. اپنی زندگی کے سفر میں دیانشا کے ساتھ وہ تنہا تو کہیں بھی نہیں تھی. ہر موڑ اور قدم قدم پر انشال حسان شاہ تھی, اب بھی اس کے بیچ موجود تھی. مما, دیان بھائی کب آئیں گے؟ انشال نے کوئی 10ویں بار دروازے پر بے چینی سے نظر دوڑانے کے بعد کہا. آخر سامنے سے پوچھ ہی لیا. پاس بیٹھی منال نے عجیب سے انداز میں سے دیکھا. چودھری اندر دیانشا کے ساتھ کیفے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی. باقی سب کی طرح دیانشا بھی اس پلان سے بالکل بے خبر تھا. انشال بولی تو اسے اپنا پروگرام خاک میں ملتا محسوس ہوا. کیوں, کوئی کام ہے؟ سامنے نے پوچھا. اچھی طرح جانتی تھی اپنی لاڈلی بیٹی کی عادات کو, ضرور کوئی کام آن پڑا ہوگا, یا کسی دوست کی طرف جانا ہوگا. دیان کے علاوہ تو کسی اور کے ساتھ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. کالج جانا ہے تو دیان کے ساتھ, واپس چھوڑنا تو دیان نے, شاپنگ اور فرینڈ کی طرف لانے لے جانے کی ذمہ داری بھی دیانشا کے ساتھ تھی. گویا انشال کا دن دیانشا سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا تھا. گھر بھر میں چھوٹا ہونے کی بنا پر سبھی کی وہ لاڈلی تھی. لاکھ لعنت, پھر باقی سارے انتے جڑے انے بن کے بیٹھے, بعد دے وچ سارے انہوں باؤ واؤ کر کے پی گئے, تو پہلے سارے نے اکھ بند کی ہوئی تھی. حد ہو گئی یار. مما, مجھے اپنی دوست کے گھر جانا, اور دیان بھائی ابھی تک نہیں آئے. صبح کہا بھی تھا کہ جلدی آئیے گا, پھر بھی لیٹ ہو گئے, وہ بولی. تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جو, دیان نہ جانے کا سامنے ڈانٹتے ہوئے بولی. مما, آپ کو پتہ ہے میں دیان بھائی کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جاتی. انشال بولی تو منال کے دل کو کچھ ہوا. لاؤنج کا دروازہ کھل کر اندر داخل ہوتے دیانشا تک اس کے الفاظ پہنچے. میری بلی نے یاد کیا اور میں حاضر. اس کے سر پر چپت لگاتا ہوا خوش دلی سے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تو منال کی برداشت جواب دے گی.
سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگلا سارا دن خاموشی میں گزرا۔ شاہ ہاؤس کے تقریباً ہر فرد نے اس کی خاموشی نوٹ کی، پوچھا بھی، لیکن وہ خرابی طبیعت کا بہانہ کر کے ٹال کی۔ جس کرب سے وہ گزری تھی، جس تکلیف کے احساس سے اس کی زخمی روح درد آشنا تھی، اس کا اثر وہ شاہ ہاؤس کی بس ہنستی بستی زندگیوں پر ڈال کر دکھوں کی اذیتوں کے سمندر میں دھکیلنا نہیں چاہتی تھی۔ کیا کرتی وہ؟ پھر ڈوب کے مر جاتی وہ، چنگا ہوا مر گئی۔ یہ دکھ تو کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، جن سے کرتی وہ تو اس کے اتنے پیارے محبت کرنے والے تھے، ان کو دکھ دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ دکھوں سے دوچار تھی وہ تھی تو اس کی اپنی تھی، وہ بھی تو اس کی اپنی تھی، پھر کیسے وہ سب کو دکھ دینے کا سوچتی؟ اس لیے اس آگ میں تنہائی جلتی رہی۔ وہ چھٹی کا دن تھا، ناشتے سے فراغت کے بعد حسان شاہ اور احسان شاہ میٹنگ بزنس میٹر میں بحث ہونے لگی۔ سامعہ فائقہ بیگم محمود اعظمہ کے ساتھ مل کر ہفتہ وار صفائی کا پروگرام ترتیب دے 3 سال کو بیٹھے، پہلے نہ جانے کیا سوچی۔ کرکٹ کا پروگرام بنا ڈالا، کچھ منال کا موڈ ٹھیک تھا، کچھ انشال کی ضد نے اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ انشال، منال اور دیان شاہ ہاؤس کے وسیع اور عریض لان میں کرکٹ سے بھرپور لطف اٹھا رہے تھے۔ دیان بھائی صحیح کروائے نا بالنگ، منال آپ ہی کو تو اتنی آہستہ کروائی تھی۔ دیان کو فل سپیڈ سے باؤلنگ کروائے دیکھ وہ غصے سے بولی۔ اس کی بات پر وہ دونوں مسکرائے۔ یہ لو اب ٹھیک ہے؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں بال پھینکی جو وکٹوں سے پیچھے سیدھی دیوار کو لگی۔ دیان بھائی، وہ چیخی، اب اس سے آہستہ نہیں کروا سکتا، اس نے جان بوجھ کر تنگ کیا۔ دیان بھائی، اب آپ نے تیز کروائی نا تو پھر دیکھیے گا۔ انشال نے بلہ سیدھا کرتے ہوئے اسے وارن کیا۔ دیان نے ہاتھ میں پکڑی بال گرے پینٹ سے رگڑی، ایک نظر انشال پر ڈالی، پھر لان میں بنے مصنوعی آبشار کے پاس سے بھاگتے ہوئے بال تھرو کی۔ انشال جو اپنی نوح میں بھرپور اعتماد کے ساتھ بلہ پکڑے سلو بال کی توقع کری تھی، دیان شاہ کی تیز بال نے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا میں اڑا دی۔ بال سیدھی وکٹوں میں لگی۔ اس نے غصے سے بلہ وہیں پھینک کر چیختی ہوئی دیان شاہ کے پیچھے بھاگی۔ بس یہی ایک لمحہ تھا منال دیان شاہ کے اندر کے شکی انسان کو کروٹ لینے میں۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ وہ دیان اور انشال کو لان میں آگے پیچھے بھاگتے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے کان پھاڑتے کہہ کے اس کے اندرونی قلب بڑھانے لگے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کیوں اپنے اندر شک کے بیچ پروان چڑھا رہی ہوں؟ یہ سب جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، محسوس کر رہی ہیں، نیا تو نہیں؟ پھر دل کیوں برداشت نہیں کر پا رہا؟ سب کیوں میں شک کی آگ میں جلتے جلتے اپنے آپ ختم کر رہی ہوں؟ کمرے کی کھلی کھڑکی سے ان دونوں کو لڑتے دیکھتے بے بسی سے سوچا۔ 2 سال کا طویل عرصہ اسی شک، غلط فہمی اور نفرتوں کے بیچ گزر گیا۔ کبھی وہ پہلے والی منال بن جاتی، ہنستی کھیلتی، زندگی سے بھرپور، اور کبھی اس کا جی چاہتا شاہ اس سمیت سب کو آگ لگا دے اور خود بھی اس کا حصہ بن جائے۔ شاید اس طرح اس کے اندر کی آگ کچھ ٹھنڈی ہوتی۔ آنشا سے تو اسے کوئی شکایت نہ تھی، اس نے تو ہر موڑ پر ہر قدم پر ساتھ نبھایا۔ نہ جانے پھر کیوں وہ اپنے لیے نرم بستر چھوڑ کر کانٹوں کی سیج سجا رہی تھی۔ انہی دنوں جب کہ وہ عجیب کشمکش میں تھی، خوشی کی پہلی کلی ان کے آنگن میں کھلی، جب اسے ماں بننے کی نوید ملی۔ اسے لگا اسے سارے جہاں کی خوشیاں اس کی جھولی میں آ گری ہوں۔ کتنا خوش تھی وہ، بلکہ وہ کیا، شاہ ہاؤس کی ساری خوشیاں اسے ایک خبر نے دوبالا کر دی۔ دیان تو پھولے نہیں سما رہا تھا۔ پہلی چھٹی پر وہ گھر موجود تھا، سبھی اسے بے ساختگی پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ماما، میں بتا رہی ہوں، بیبی کا نام میں رکھوں گی، پہلی بار خالہ بن رہی ہوں، اس لیے زیادہ حق میرا ہے۔ منال کے گلے میں بازو ڈالتی وہ خوشی سے چہکتی سامعہ سے مخاطب اس کی بات پر سبھی مسکرا دیا۔ آپ خالہ بنی ہیں تو ماما پاپا کے عہدے پر ہم بھی فائز ہو رہے ہیں، اس لیے پہلا حق میرا اور منال کا ہے۔ اس کے لیے نام بھی ہماری مرضی سے رکھا جائے گا، کیوں منال؟ دیان نے دانستہ چھیڑتے ہوئے سامنے بیٹھی منال سے پوچھا۔ بالکل، اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ آغا جان دیکھ رہے ہیں انہیں؟ وہ چیخی۔ میں نے کہہ دیا نام میں رکھوں گی، آپ لوگ اگلی بار رکھ لیجیے گا۔ انشال بری طرح چیخی اس کے انداز پر۔ یہی مشورہ میری طرف سے آپ کے لیے، میری گڑیا کل کا انتظار کیجیے۔ دیان بھائی، مجھے گڑیا نہ کہا کرے، بڑی ہو گئی ہوں اب میں۔ دیان شاہ کی گڑیا کہنے پر وہ غصے سے بولی تو پاس بیٹھی منال نے عجیب سے انداز میں سے دیکھا، دل نہ جانے کی کوئی اور ہی مطلب اخذ کر رہا تھا۔ اچھا، دیان بھرپور مسکراہٹ ہونٹوں میں سجاتے ہوئے بولا۔ ویسے ماما، میں نے اور منال نے سوچا بیٹی ہوئی تو دعا، بیٹا ہوا تو وحاج نام رکھیں گے، کیسے ہیں؟ اس نے مزید بتایا۔ دعا اور وحاج؟ وہ حیرت سے چیخی۔ میں نے بھی تو یہی نام سوچے تھے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ خوشی سے مچلتے ہوئے بولی تو اسی ایک لمحے میں منال کی خوشی کافور ہوگی۔ کیسے ہو سکتا ہے اسے بھی یہی نام پسند ہو جو دیان نے بتایا؟ اسے لگا انشال نے جان بوجھ کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن مجھے یہ نام پسند نہیں۔ اس کی آواز نے سب کو خاموش کروا دیا۔ کیوں منال، اتنے اچھے تو ہیں نام؟ پھر تمہاری اور دیان دونوں کی مرضی شامل ہے اس میں، بلکہ میرے خیال سے تو سبھی کو پسند ہے دونوں نام، فائقہ بولی۔ لیکن اب مجھے اچھے نہیں لگ رہے، مجھے ایمان پسند ہے، میں وہی رکھوں گی۔ وہ متانت سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے وہ چڑچڑی ہونے لگی، ضدی پن غصہ بھوت کی طرح سر پر سوار رہنے لگا۔ نہ ایڈا سر چڑھان دی تے نہ آندیاں پوریاں کر دی، ایڈی تو بیٹھی نہیں بی بی، غلطی سراسر اس بی بی کی ہے۔ بات پہ بات غصہ کرنے لگتی، بیٹھے بیٹھے رونے لگتی، خواہمخواہ ملازمین پر چلانے لگتی۔ انشال کا وجود اپنی زندگی میں برداشت کرتے کرتے وہ تھک چکی تھی، وہ فقط دیان شاہ کی رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے اندر شک کی اتنی دیواریں کھڑی ہو چکی تھی جنہیں وہ گرانا چاہتی تھی تب بھی گرا نہ پاتی۔ تو نال چلی جگہ رکھو جاؤ دے جتھے گیا پوسٹنگ کرائی انہیں۔ اس دن تو انتہا ہوگی، وہ شام کی چائے پینے میں مصروف تھی۔ حسان شاہ، فائقہ اور سامع سبھی اس وقت لاؤنج میں چائے سے لطف اٹھا رہے تھے۔ دیان نظر نہیں آ رہا منال؟ آغا جان نے پوچھا۔ شاور لے رہے ہیں آغا جان، میں دیکھتی ہوں، منال بتاتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس نے کمرے کی نوب گھما کر جیسے اندر داخل ہونا چاہا، انشال کی آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑ لیے۔ دماغ میں چکر چلنے لگے، جسم کا سارا لہو نچڑ کر چہرے پر آن جما ہوا۔ شک کا بیج جو اندر کنڈلی مارے بیٹھا تھا بے بنیاد نہیں تھا، دل جو شک سچ کی گردان کرتا رہا تھا، اندر سے آتی آواز پر
آوازوں نے اس پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی. پھر اس کی برداشت جواب دے گی. اسے لگا اب بھی خاموشی تو اس کا دم گھٹ جائے گا. کیا کہہ رہی ہو منال؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لاؤنج میں بیٹھے چاروں نفوس منال شاہ کے انکشاف پر شوق میں آ گئے. سب سے پہلے سامع کی کیفے ٹوٹی. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ماما، آپ کو یقین نہیں آتا تو خود چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. وہ روئے جا رہی تھی. وہ سب اوپر پہنچے تو اندر سے آتی آوازوں پر باقی سکتے میں آ گئے. میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے. آپ کے بغیر تو ایک پل گزارنا مشکل ہے میرے لیے. مجھے لگتا ہے میری سانسیں تھم جائے گی. اس وجود کی چلتی پھرتی حرکت رک جائے گی. میری سانسوں کے تھمنے سے پہلے اپنا لیں پلیز، پلیز مجھے اپنا لیں. کالج کے ڈرامہ فیسٹیول میں شامل ڈائلاگ بے حد جذباتی انداز میں دیان شاہ کے سامنے لہک لہک کر پڑھنے میں وہ مگن تھی جب دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھولا. دونوں فوراً سنبھلے. ان پانچوں کو سپاٹ چہروں کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھ کر دونوں بے طرح حیران ہوئے. لیکن اگلا لمحہ اس سے زیادہ شاکنگ تھا جب سامع نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی. شرم نہ آئی تجھے انشال؟ اپنی بہن کا گھر برباد کرتے ہوئے. ارے کون سی کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں؟ مجھے پتا ہوتا تو ایسی نکلے گی تو پیدا ہوتے تیرا گلا گھونٹ دیتی. میں مر کیوں نہ گئی تجھے جنم دیتے ہوئے. وہ اسے مارنے کے ساتھ ساتھ کوسے جا رہی تھی. کیا ہو گیا سامنے چچی آپ کو؟ دیان نے علیحدہ کرتے ہوئے دھاڑا. اب بھی پوچھ رہے ہو دیان کہ کیا ہوا؟ یہ سب کی آنکھوں میں دھول چونکتی رہی اور ہم انجان بنے رہے. فائقہ بیگم اس سے زیادہ دھاڑتی آواز میں بولی. آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھ تو گیا تھا ان کا مطلب. سب کچھ ان گناہ گار کانوں سے سن چکے ہیں. ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ غلط فہمی ہوئی؟ یہ سب تو اس نے غلط فہمی دور کرنا چاہیے مگر اس سے پہلے ایک دل سوز آواز نے سب کو چونکا دیا. سیڑھیوں کے پاس منال دیان شاہ خون میں لت پت اوندھے منہ پڑی تھی. آئی ایم سوری، ہم صرف بچی کو بچا سکے. ہاسپٹل کے طرف دیوار دہل گئے اس انکشاف پر. قصور سارا منال کا ہے. ایڈا سرے چڑھا ہوگا تو یہی خوشی ہونا. پھر اس کی آزمائشیں شروع ہوگی. نہ کردہ گناہوں کی آزمائشیں. کیا کیا درد نہیں سہا اس نے. اپنوں کی بے اعتباری کا درد، خود پر لگے بے سبب الزام کا درد، شاہ اس کے ناروا رویوں کا درد، منال کی موت کا درد، سب سے بڑھ کر دیان شاہ سے وابستگی کا درد. اپنے کون سے غم بھلاتی ہوں جن دکھوں کا ماتم کرتی وہ تو معلق ہو کر رہ گئی زمین اور آسمان کے درمیان. قدموں سے زمین سرکی تو چھت کون سا سلامت تھی. بس ہچکولے لے رہی تھی. ہچکولے تھے چاروں جانب لیے پھیرے تھے. باہر مسلسل بیل بج رہی تھی اور اندر دیان شاہ سے چپ کروانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا جو ہوش میں آنے کے بعد روئے جا رہی تھی. وقفے وقفے سے ہوتی بیل بجتی بیل جو کانوں کے پردے پھاڑ دی. اس نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا. انشال کو اسی حال میں روتا چھوڑ کر وہ گیٹ کی جانب بڑا. دروازہ کھلتے جس ہستی پر نظر پڑی سے دیکھ کر وہ سچ مچ کو چکر آ گیا. آغا جان آپ؟ جی میں، اور میں ہی نہیں بلکہ. آغا جان بولتے ساتھ ہی سامنے سے ہٹے تو اپنے سامنے لگا شاہ اس کا مچمع دیکھ کر وہ سچ مچ بے ہوش ہونے کو تھا. دیان ہم سے انجانے میں بھول ہوگی، میں معاف کر دو بیٹا. فائقہ بیگم نے روتے ہوئے معافی مانگی تو دیان نے آگے بڑھ کر سب کو گلے سے لگا لیا. اتنا کمزور تو نہیں تھا کہ ان کے جڑے ہاتھوں کا پاس میں لگتا. پورے سال بعد انہیں اپنے سامنے دیکھ کر دل کو جان جانے خوشی ہوئی بیان سے بائی تھی. سب کو جلدی سے لیے وہ اندر آئے. اس پاگل کو بھی تو خوشخبری سنانا تھی. انشال سامع نے پکارا. اس نے سر نہ اٹھایا. ہنوز اسی حالت میں رہی مگر آواز پر غور کرتے آنسوؤں کے ساتھ سر اوپر اٹھایا. آغا جان، حسان شاہ، سامع، فائقہ بیگم، غزل اور حاذق اور رمنا کو اپنے سامنے بائیں پھیلائے دیکھ کر بے یقینی سے دیان کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا. اس کے اسبات میں سر لاتے وہ خوشی سے بھاگتی. ان سب سے لپٹ کے غلط فہمی کے بادل چھٹ چکے تھے. اب مطلب بالکل صاف تھا. خوشیوں نے ان کی زندگی میں بھرپور دستک دی. ویسے ماما کیسا لگا سرپرائز؟ لاؤنج میں اس وقت سبھی بیٹھے گپے ہانک رہے تھے جب غزل بولی. بہت چھپے رستم نکلے تم دونوں باپ بیٹی. پتہ دیان ان دونوں نے آخری وقت تک نہیں بتایا. جب گاڑی سے اتر کر یہاں پہنچے تو انکشاف کیا. سامع بولی تو سبھی ہنسنے لگے. پھر شام میں سب اس گاؤں کی سیر کو نکلے تو انشال نے اس وقت سے ہاتھ نہیں آ رہی تھی اور اسے رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا جو اس کے آتے ہی بھول گئی تھی. یہ باتیں تو ٹھیک ہے. دیان شاہ کی محبت دیکھی تم نے، غصہ نہیں. اب دیکھ رہا کیا کرتا ہوں میں. اسے دور پگ ڈنڈیوں میں سب کے بیچ چہکتے دیکھ غصے سے دان دی سے. پھر گھر آنے کے بعد اس تک اس کا موڈ آف ہو چکا تھا. انشال نے بھی اس کی کیفیت نوٹ کی مگر بچہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی. واقعی ان سب کے آتے اس نے بالکل اسے نظر انداز کر دیا تھا. اسے اچانک ملنے والی خوشی میں اسے بھول ہی گئی تھی. کوئی بات نہیں، منا لوں گی. آخر کب تک ناراض رہیں گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کھانے کی ٹیبل پر بے دلی سے کھانا کھاتے دیان شاہ کو بھرپور نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے سوچا. لیکن اس کی خیام خیالی نکلی. رات 12 بجے کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیان ایمان کو سینے پر سلائے خود بھی گہری نیند سو رہا تھا. اس نے آگے بڑھ کر بہت آہستگی سے ایمان کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے سامنے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی. کچھ دیر اس کے نروٹھے چہرے کو دیکھتی رہی. پھر اس پہ سوتے ہوئے بھی ناراضگی چھلک رہی تھی. پھر نہ جانے کی آواز دونوں ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر باندھتے ہوئے اپنی نازک تھوڑی پر ٹکاتے ہوئے بے اختیار اسے دیکھنے لگی. پتہ نہیں کیوں اسے یوں دیکھنا اچھا لگ رہا تھا. آج وہ بہت خوش تھی. بہت کٹھن مراحل جب وہ گزار کر آئی تھی اس کے بعد دل کا سونا آنگن خوشیوں سے بھر گیا تھا. اس کا دل چاہا آج کی رات یوں ہی سے دیکھتے ہوئے بیت جائے. لیکن پھر اس کی نیند کے خیال سے اٹھنے لگی جب دو مضبوط ہاتھوں نے اس کے پیچھے گرفت مضبوط کرتے اسے مکمل حساب میں لیے. بھاگ کہاں رہی ہو؟ دیان نے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے گھورا. آپ جاگ رہے تھے؟ اسے بے طرح حیرت ہوئی کیونکہ اسے دیکھ کر یہی لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہو. جی بالکل جاگ رہا تھا. تمہیں ایسے چھوڑ کر میں سو سکتا ہوں؟ دیان مکمل ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے استزائیہ لہجے میں بولا. آئی ایم سوری. اس نے کان پکڑے. سوری سے کام نہیں چلے گا. پھر یہ کہ مجھے مناؤ. وہ بددستور ناراض تھا. کیسے مناؤں؟ سوری تو کہہ دیا. اس کی تو جان پر بن گئی.
جیسے میں مناتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چھانکتا مانی کھیری سے بولا تو انشاءاللہ حیا سے سرخ ہو گئے۔ دیان پلیز، وہ بے بس ہوئی۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ اس کے گرد سے اپنا ہسار توڑتا پھر سے سوتا بن گیا، جس کا مطلب اس کی طرف سے مکمل ناراضگی تھی۔ پھر انشاءاللہ کو اسے منانا پڑا کہ دیانشا کی عورت سے زندگی کی خوشیاں اس کا نصیب بنی تھی، پھر اسے وہ کیسے ناراض کر سکتی تھی؟ مجھ کو منظور نہیں کہ تو روٹھے مجھ سے، دکھ تجھے مجھ سے ملے یہ نہیں فطرت میری۔ انشاءاللہ بولی تو اس نے بہت حیرت سے اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے واپس اپنی پہلی پوزیشن میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھینکس۔ وہ بری طرح پسل ہوئی۔ دیان بہت برے آپ، انشاءاللہ شرماتے ہوئے بولی۔ احسان مانو میرا، جلدی مان گیا، ورنہ تم نے جو میرے ساتھ کیا نا اس پہ میرا جی چاہ رہا تھا 2 چاک کھینچ کر لگاؤں۔ لگا دیں، سوچ کر رہے اب کہ وہ ناراض ہو کر اٹھنے لگی لیکن اٹھ نہ سکی، دیان کی گرفت مضبوط تھی۔ لگا دوں، پھر ناراض نہیں ہونا، وہ پرشوق لہجے میں کہتا اس پر جھکا۔ کتنے خراب ہے آپ دیان، اس پر مکوں کی بارش کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسا بھی ہو صرف تمہارا برداشت کرو، اس کے انداز پر وہ بھرپور کہکا لگا بیٹھا۔ ایمان سو رہی ہے دیان، آہستہ، اس نے باور کروایا تو وہ سنجیدہ اور پھر بولا اچھا بات تو سنو۔ وہ قریب ہوا تھا، نشان نے پاس پڑے کشن اٹھا کر دے مارے۔ اف میرے خدا، تمہارے ساتھ گزارا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے کشن سینے پر رکھتے گہری سانس بھری۔ جیسے بھی ہوں اب آپ ہی کیوں، برداشت کریں۔ وہ اسی کا جملہ اسی کو لوٹاتے ہوئے ہنستی تو دیانشا بھی اس کے انداز پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ کھڑکی سے باہر دور تلک آسمان پر پھیلے چاند کی چھن چھن کرتی روشنی نے دونوں کی مسکراہٹ میں بھرپور ساتھ دیا۔ انشاء نے آگے بڑھ کر بہت آہستگی سے اپنا سر اپنے ہمسفر کے کندھے پر رکھا تو بدلے میں چھپا چاند اس حسین مینار پر مکمل دکھائی دینے لگا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ کیسا لگا ناول اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناول کا نام ہے کتنے ناول کا نام خوشیاں لوٹ آئی، ریٹن بائی وریال خان کا ناول ہے۔ کیسا لگا آپ کو، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو اینڈ کریں گے۔ ابو بکر شوال، نائس ناول، تھینک یو۔ سائم وحید، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بس طبیعت آج بڑی زیادہ خراب ہے۔ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ لیوی سلون، میں نے روئے یارم پہلے بھی سنا، آپ کی وائس میں دوبارہ سن رہی ہوں، تھینک یو ویری مچ ڈیئر لیوی سلون۔ زیادہ ناول پوسٹ کرے ہو، کسی کی وائس اچھی نہیں لگتی، ہائے تھینک یو۔ ابھی تو مجھے اپنی وائس بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ انشاءاللہ جی پوری کوشش ہے زیادہ سے زیادہ ناول پوسٹ ہو، اس لیے تو آپ لوگوں کا پیار محبت ہی ہے جو میں چھٹی نہیں کرتی۔ سناب گل، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے کون سا ناول سٹارٹ کیا ہے؟ اچھا اس کو کہہ رہی ہیں آپ نے یہ والا سننا سٹارٹ کیا، اس کو لائک کریں۔ جلدی سمجھ نہیں آئی میں رامین قاسم، ماما کہاں گئی ہے اور سانو کی پتہ کتنے گئی، ماما اپنے کار بیٹھی ہوئے گی۔ عائشہ خاتون نے دل بھیجے ہیں۔ نور السحر، ہر ناول میں اس مچھر کا کردار ایز اے ویلن ضرور ہوتا ہے، تے ہور کی قسم میری دے زندگی دا عذاب بنے پڑے ہیں مچھر۔ نور السحر یار مرمے قائزان بھی ریڈ کرنا، انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ عائشہ خاتون نے دل بھیجے ہیں۔ ملک صبا، ناول بہت انٹرسٹنگ تھا، سٹوری مزے کی تھی، آپ ہی میں ڈاؤن لوڈ کر کے سنتی ہوں تو کمنٹ نہیں کر پاتی۔ ہائے صبا، یہ تو پھر آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتی ہے کہ سنتی بھی ہیں اور بتاتی بھی نہیں ہیں کہ آپ سن کے گئی ہیں، یہ تو غلط بات ہے پھر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین صبح آمین، بہت شکریہ دعاؤں کا، آج کل تو شدید نیڈڈ۔ ربیہ بلال، آپ کے پڑھنے کی سپیڈ بہت کم ہے، بڑھاؤ سپیڈ بڑھاؤ۔ یہ پہلی بندی آئی ہے جی مجھے کہہ رہی تیری سپیڈ گھٹ ہے، تو مجھے سارے کہتے تھے تمہاری سپیڈ بہت ہے، سپیڈ کم کرو۔ ڈیئر ربیہ، آپ مجھے 2x پہ کر کے سنا کریں، پھر آپ کو پتہ لگے گا میری آواز کے جوہر۔ 7 سال پہلے پڑھا تھا ناول، لاسٹ ایپیسوڈ کے علاوہ وہ بھی آج پڑھ لی، بہترین ہے، پورا ناول ہی بہترین تھی، جنت دے پتے۔ بشرا اعظم، بہت ہی زبردست، تھینک یو ویری مچ بشرا، مزہ آیا، تھینک یو بشرا۔ اقصیٰ فائق، آواز کافی مزے کی، آپ کی بیچ بیچ میں جو لقمے دیتی ہیں وہ تو اور مزے کے، تھینک یو ویری مچ اقصیٰ فائق۔ آج کی مزے دی آواز سی نا، آج جو ہوئی پئی ہے نا، کھوتے وغیرہ آواز ہوئی پڑی ہے، لیکن خیر کوئی نہیں، کمپرومائز کریں۔ عائشہ خاتون، بیوٹیفل ناول، لو یو، پلیز میری بہن کا نام لے لو ہدا، تھینک یو ویری مچ عائشہ۔ ہدا کا نام لینا، ہدا کیسی ہیں آپ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ ہدا؟ آپ بھی سنتی ہیں مجھے ہدا میرے ناول؟ معاذ، نائس، تھینک یو ویری مچ معاذ جی۔ تو یہاں پہ ہمارا نا ناول کا اختتام ہو گیا، امی میری نے جا کے چلا لیا جوسر، تو اب میں کہا میں پہلے ویٹ کرنے لگ پڑی تھی، میں نے کہا نہیں ہوں جوسر پتہ نہیں کدھر بند ہوئے گا، ہو گیا ویسے تو خیر مجھے بھی اجازت دیں، اللہ خیر رکھے، جلدی ملیں گے، بس دعا کرو طبیعت سیٹ ہوئی ہوئے، تھیسس پورا ہوئی ہوئے، میری جان چھوٹ جائے۔
انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ جی.